बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध में दूसरे मरहले के होने वाले लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के हवाले से, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला सामने आया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है और इलेक्शन मुलतवी करने की जो बाकी जो जवाज़ थे या दरख्वास्तें थीं उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। और अब ये कहा गया है कि 15 जनवरी को बिल आखिर ये इलेक्शंस होने जा रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात, जो कि कराची और हैदराबाद में होंगे। इससे कबल पहले मरहले में बाकी जो डिवीजन्स हैं उनके इलेक्शंस हो चुके हैं। बहुत सी सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं और जब तक ये इंतखाबात मुकम्मल नहीं हो जाते उस वक्त तक बल्दियाती हुकूमत का ये निज़ाम, इसका टेन्योर शुरू नहीं हो सकता। नाज़रीन, एक तरफ तो इंतखाबात की बात है, दूसरी जानिब बल्दियाती कवानीन में तरामीम की बात है। और आपको बताते चलें कि इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, धरने भी देते रहे। इस हवाले से जमात इस्लामी का भी एक धरना रहा जो काफ़ी तवील चला और उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से बाकायदा मुआहदा भी किया गया कि इसमें तरामीम की जाएंगी। लेकिन अब तक ये तरामीम जो है मुतवक्को हैं, यानी सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग हो चुकी है लेकिन अब तक जो है इन तरामीम को फाइनलाइज नहीं किया गया। कहीं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को एतराज़ है, तो कहीं जमात को एतराज़ है, तो कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत को एतराज़ है कि हम इतने इख्तियारात जो हैं वो बल्दियाती हुकूमत को नहीं दे सकते। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए और हुक्म इम्तना हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी, जिसकी आज सिंध हाई कोर्ट में भी समाअत हुई। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है लेकिन हुक्म इम्तना जारी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी हवाले से ये भी बताते चलें कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक रैली भी निकाली गई जिसमें शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी का कराची से सफाया हो जाएगा, कोई सीट नहीं जीत सकेगी और इस दफ़ा मेयर जो है वो जियाला होगा, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखेगा। दूसरी जानिब आज सुबह एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को खुशाइंद करार दिया और उनका ये कहना था कि वक्त पे इलेक्शन के जरिए ही कराची के मसाइल हल हो सकते हैं, यानी बल्दियाती हुकूमत के निकात से ही जो है वो कराची के मसाइल हल होंगे। बहरहाल नाज़रीन, तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। उसामा भाई खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिरदौस शमीम नकवी, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम उसामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उसामा साहब, क्या कहते हैं सर, बल्दियाती इंतखाबात अब फाइनली लग ऐसा रहा है कि होने जा रहे हैं। अभी मैं ये नहीं कह सकता कि वाकई 15 जनवरी को, क्योंकि कुछ सियासी जमातें ऐसी जिनकी तैयारी नहीं नज़र आ रही और पहले कराची में उन्हीं को मैंडेट मिलता रहा है। अगर उनकी जानिब से तैयारी नहीं है तो बड़े शक्कू को शुबात जन्म लेते हैं सर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त पूरा शहर कराची 3.5 करोड़ इंसानों का शहर है। इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी ज़रूरत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद है ताकि यहाँ पर ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें तो लोगों को मैसर आएँ, ये शहर जीने के काबिल तो हो जाए। ये शहर इस कदर तबाह बर्बाद हो गया है, इस कदर खंडर बन चुका है कि यहाँ पे अब जीने के बुनियादी जो ज़रूरियात हैं वो भी जो है लोगों को मैसर नहीं है। तो मैं समझता हूँ बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन मुनक्किद कराना है, इलेक्शन को रोकना नहीं है। तो इस एतबार से उन्होंने जो फैसला किया है हम उसको वेलकम करते हैं और समझते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। इसके अलावा भी जो जिम्मेदारियां हैं उनकी, हमारा शदीद मुतालबा ये है कि कराची में, चूँकि यहाँ पर तमाम पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो हसास हैं, इसलिए तमाम पोलिंग स्टेशंस के ऊपर स्टैटिक पोजीशन के ऊपर रेंजर्स और फौज को मुतय्यन होना चाहिए। उनका इंतखाबी अमल में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन बाहर इस हैसियत में कि कोई भी फ़र्द इंतखाबी अमल को सबूतास न कर सके। इसलिए कि पीपल्स पार्टी इस हवाले से एक बहुत ही भयानक अपना माजी रखती है कि वो, और यही मामला MKM का भी रहा है कि ये दोनों जो हैं अपने अपने इलाकों में जो इन्होंने अपने तौर पे अपने इलाके बनाए हुए हैं वहाँ ताकत के ज़रिए, धांधली के ज़रिए, धौंस धांधली के ज़रिए ठप्पा बाजी करते हैं। ये उससे इसको महफूज रखा जाए और कराची में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो ये इस वक्त शहर कराची की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि जो लोग इस शहर में मैंडेट लेते रहे उनकी तैयारी नहीं है, तैयारी का मसला नहीं है उनका मसला ये है कि उनकी हकीकत जो है वो आवाम के सामने बेनकाब हो चुकी है। उनकी कारकर्दगी इस शहर कराची ने 35 साल देखी है। और ये जो शहर हमारा हरदिल अजीज़ शहर है, जो दुनिया भर में एक मिसाल था
یہ شہر تباہ و بربادی اسی 30-35 سال کے عرصے میں ہوا ہے. ہم تو ان کو اپنا سمجھتے رہے, خیر خواہ سمجھتے رہے, ہم تو سمجھتے رہے کہ ہمارے دکھ درد دور کریں گے. انہوں نے تو وہ کچھ کیا ہے کہ جو چنگیز بھی نہیں کرتا اپنی آبادیوں کے ساتھ. انہوں نے اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. تو وہ موجود نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں پورا شہر اس حقیقت کو سمجھ چکا ہے اور ان کو عوام کی حمایت وہ کھو چکے ہیں, ان کو عوام کی تائید حاصل نہیں ہے, اس لیے وہ راہ لیکن فرار ان کا ڈھونڈ جو رہے ہیں. ایک پوائنٹ ہے کہ ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان پہنچے گا. شاید پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈی لمیٹیشن سے فوائد حاصل ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی بذات خود یعنی سندھ حکومت اب نہیں چاہ رہی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ملتوی ہوں. ناصر حسین شاہ صاحب آپ کے جو آپ دھرنا دینے جا رہے تھے وزیر اعلیٰ اس میں بھی آئے اور اس میں انہوں نے آگے یقین دہانی کرائی اور وہ چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں. نہیں, انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے الیکشن نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس الیکشن کی کون سی کل سیدھی ہے؟ کیا ووٹر لسٹیں صحیح ہیں؟ کیا سینسس صحیح ہوا ہے؟ کیا یہ جو ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ڈی لمیٹیشن تو غلط ہے لیکن انتخابات سے 1 مہینے پہلے اور 1 ہفتے پہلے ان کے ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہو جائے تو یہ صحیح ہے؟ آپ سوچیں, یہ دھاندلی نہیں ہے کہ غیر سیاسی ایڈمنسٹریٹر ہو, ان کی مرضی کے ایڈمنسٹریٹر لگ جائیں وہ صحیح ہے. اور اگر یہ جو ڈی لمیٹیشن کا ایشو ہے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اور وہ موجود ہوتے تو زیادہ اچھی بات ہوتی. خالد مقبول صاحب ہم سے ملنے کے لیے آئے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ. میں نے خالد صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر انتخابات میں یہ ڈی لمیٹیشن والا مطالبہ آپ کا پورا نہیں ہوتا تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں, ابھی ہم اس کے اوپر غور کریں گے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپ اس کے بعد کیا کریں گے, آپ خود سیریس نہیں ہیں. سر وہ فیصلہ کرنا مشکل ہونا ہے کہ بائیکاٹ میں جائے یا نہ کریں. بائیکاٹ تو ایک الگ ایشو ہے, لیکن اس کے علاوہ آپ یہ تو کہیں گے نا کہ ہم یہ کریں گے. آپ نے اس پہ غور کیا ہے, آپ کا کوئی ہوم ورک نہیں ہے, آپ کی کوئی ورکنگ نہیں ہے. اس کی وجہ آپ ایک غیر سنجیدہ کہ اپنے بہت سے معاملات چل رہے ہیں. اچھا چلیں ایک منٹ, یہ ساری چیزیں تو صحیح ہیں. اگر آپ اس پہ اتنے بہت سیریس ہیں تو آپ نے گورنر تو اپنا لگوا لیا, آپ نے اس کے اوپر بات نہیں کی. آپ نے بقیہ اپنے سارے پلو سیدھے کروا لیے. آپ گاڑیاں مانگ رہے ہیں, آپ پرمٹ مانگ رہے ہیں, آپ سینٹ کے اوپر بارگین کر رہے ہیں, آپ سینٹ کے اوپر ووٹ ڈال رہے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں اور آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ سنجیدہ ہیں اور اگر آپ سچے ہیں اس معاملے میں, آپ حکومت سے باہر آئیے. آپ کہیے کہ بھائی ہم چونکہ آپ کے اتحادی ہیں, آپ یہ ساری چیزیں غلط کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. خالد مقبول صدیقی صاحب جیب میں ہر وقت دونوں وزارتوں کے استعفے لے کے گھومتے ہیں, وہ جیب میں ہی رکھتے ہیں, جیب میں موجود ہے. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر. اس وقت ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف فردوس شمیم نقوی صاحب نے. السلام علیکم سر, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر. وعلیکم السلام. جی فردوس بھائی, اٹس ویری نائس ٹو سی یو آن ویڈیو لنک. اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کے. مجھے بتائیے گا سر کہ بلدیاتی انتخابات اب 15 جنوری کو ہونے جا رہے ہیں. آپ کی جانب سے ایک طرف تو بلدیاتی انتخابات کی مہم چل رہی ہے, دوسری جانب ڈور ٹو ڈور ایک کیمپین بھی چلائی جا رہی ہے, مہم جو ممبر سازی کے حوالے سے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ سر پہلی چیز جی, یہ انتخابات سے کراچی کے مسائل نہیں حل ہوں گے. یہ حافظ اور ان کی جماعت کا خیال غلط ہے. صرف یہ ہے کہ جو میئر اور پی ٹی آئی اس لیے کہ اس شہر کا جب نمائندہ ہوگا تو وہ اس شہر کے لیے آواز بلند کر سکے گا. اس سے کہ جس سلیکٹ کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا ممبر میں بھی ہوں. ہر ہفتے شور مچاتا ہوں, ہر ہفتے کہتا ہوں, لیکن یہ جو پاچی دشمن جماعت ہے نا, جس کو میں تو پاپا پپو پپو پارٹی کہتا ہوں, اس کے ساتھ مل گئی ہے ایک اور جماعت جس کو میں کہتا ہوں مجبور قومی موومنٹ. ان دونوں نے جب کراچی کا دشمن جماعت پیپلز پارٹی, اور ایک مشہور کہاوت ہے دشمن کا دوست میرا دشمن, اگر پیپلز پارٹی کراچی دشمن اور اب ایم کیو ایم نے ان کے ہاتھ میں لا لیا تو وہ بھی کراچی دشمن. اب آئیے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے. یہ الیکشن اس لیے نہیں ہوں گے کہ ایم کیو ایم کے پاس ایک ہی راستہ ہے جو اسامہ رضی صاحب نے نہیں کہا. وہ یہ کہیں گے کہ ہم پی ڈی ایم چھوڑ دیں گے, اور جیسے ہی وہ پی ڈی ایم چھوڑیں گے تو پی ڈی ایم کی حکومت کا دھڑم تختہ ہو جائے گا. یہ اس وقت آصف زرداری کی مکاری, جو کہ سب کو پتا ہے, اس نے یہ ڈرامہ رچایا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا
کہ 12 تاریخ تک سندھ ہائی کورٹ فیصلہ دے دے گی جیسے کہ اسلام آباد کا ہوا. سر مبینہ طور پہ کہہ صحیح دیں نہیں ہے. سر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سر آپ کی رائے ہے کیونکہ یہ کورٹس کے معاملے میں اس قسم کی حتمی رائے دینا بڑی سینسیٹیو چیز ہو جاتی ہے. کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح آئین میں لکھا گیا ہوا ہے کہ صوبائی اسمبلی قومی اسمبلی ختم ہو بیچ مدت میں تو 90 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے ان کا انتخابات کے. ہم اس پہ یقین رکھتے ہوئے اس بات کو چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی جس قسم کی بھی بلدیاتی حکومت ہے وہ اس شہر کو ملے کہ اس کا میئر ایک جدوجہد تمام شہریوں کا نمائندہ بن کے کر سکے. اس لیے 2013 کا قانون جو ہے جس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے جو آرٹیکل 140A کے انحراف رکھتا ہے جس سے جب تک بلڈنگ کنٹرول کراچی بلڈنگ کنٹرول نہیں بنتی, جب تک کراچی واٹر سیوریج بورڈ میئر کے نیچے نہیں آتا, جب تک سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ KMC کے نیچے نہیں آتا, جب تک DHA KMC کے نیچے نہیں آتا, جب تک 5 کنٹونمنٹ جو ہے وہ KMC کے نیچے نہیں آتے, جب تک سول ایویشن اتھارٹی کی زمین KMC کے نیچے نہیں آتی, جب تک پورے شہر کا میئر نہ ہو اور صرف 38% کا میئر ہو تو اس وقت تک اس شہر کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. اس شہر میں جس میں 14,000 بسوں کی ضرورت ہے اس وقت پبلک سیکٹر میں 250 لال بسیں چلا کے کہتے ہیں ہم نے بڑا تیر مار دیا. اس شہر میں پچھلے 15 سال میں ایک قطرہ پانی کا اور نہیں آیا ہے. اگر کچھ کوشش کی ہے وہ تحریک انصاف نے کی کہ K4 کا منصوبہ بچ جائے اور اس کو بھی اب یہ ڈیلے کر رہا ہے. اس شہر کے اندر حیرانی کی بات ہے کہ 100% سیوریج کا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر میں ڈالا جا رہا ہے. اس شہر کے اندر 14,000 ٹن کوڑا روزانہ جنریٹ ہوتا ہے اور اٹھتا کتنا ہے 7,000 ٹن. آدھا کوڑا سڑکوں پہ رہ جاتا ہے. یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا, اسی لیے تو یہ دنیا کے بدترین شہروں میں کہلاتا ہے. اچھا مجھے بتائیے گا فردوس بھائی, مجھے یہ بتائیے گا کہ یعنی آپ کا اور الیکشن اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے موقف ایک لگتا ہے جماعت اسلامی سے جو ہے نا ہم آہنگ ہے. پچھلے دنوں کچھ ایسی بھی خبریں آئی تھیں کہ شاید کراچی میں الیکشنز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے. بات درست تھی یا نہیں, آپ کو روک دیا گیا یا جماعت اسلامی کو روک دیا گیا؟ یہ بات اس میں صداقت ہے؟ نہ ہم ان کی باتیں سنتے ہیں جی جو روک سکے ہمیں. ہم تو ان کے ساتھ جنگ پہ, تو ہم تو اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. دیکھیں اگر خرم شیر زمان نے کی بات ہوئی تھی حافظ صاحب سے, جی میری بھی اسامہ سے بات ہوتی رہتی ہے, حافظ صاحب سے بھی ہوتی رہتی ہے, ہمارے بڑے اچھے آپس کے مراسم میں ذاتی حیثیت سے. جی جہاں تک پارٹی کا اسٹینڈ کا تعلق ہے ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اور جماعت اسلامی کے اسٹینڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم پیپلز پارٹی کے در پہ جانا ہی نہیں چاہتے. ہم 1 مہینے کا دھرنا دے کے خاموشی سے ایک چیئرمینی لے کے واٹر بورڈ کی کیا کریں گے؟ ہماری تو جنگ ہے کہ 2013 کا قانون ختم کرو, آرٹیکل 140A کے لحاظ سے لے کے آؤ. جماعت اسلامی کچھ اور چاہتی ہے, وہ صرف یہ چاہتی ہے کسی ذریعے ان کو میئر بن جائے. ہم کہتے ہیں نظام کو تبدیل کرو. ہمارا ان کا اختلاف ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی بھی کوئی ضرورت ایسی پڑے گی کہ اگر کوئی جو جماعتوں کو کراچی کی خاطر کوآپریٹ کرنا پڑے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ میرے یہ جماعت اسلامی کے ساتھی ہم کو جانتے ہیں, ہمیں پہچانتے ہیں, ہم ان کو پہچانتے ہیں. ہم شہر کا انٹرسٹ اول رکھیں گے, اپنی پارٹیز کا انٹرسٹ بعد میں رکھیں گے, لیکن یہ پوسٹ الیکشن کی بات ہوگی, یہ پری الیکشن نہیں ہو سکتی. یہ پری الیکشن تو جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ 100% سیٹیں لے کے جا رہے ہیں. ان کو یہ خواب خرگوش میں رہنے دیجئے. ان کو پتا نہیں ہے کہ اس وقت پوری قوم حقیقی آزادی. نہیں فردوس بھائی, اسامہ بھائی کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں 50% سیٹیں دونوں بانٹ سکتے ہیں. آپ بہت زیادہ ہمارے لیے خواب دیکھ رہے ہیں. اچھی بات ہے, خوشی کی بات ہے. ہم تو زمینی حقیقت کی بات کرتے ہیں.
अभी भी जो इलेक्शन था, अगर आपका इतना जोर बाजू था तो करंगी में लड़के जीत के दिखा देते। दोनों नेशनल असेंबलीज को इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करते। 3 हुए, 3 इलेक्शन कराची में हुए, जमात इस्लामी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आके ये इलेक्शन लड़ती, वो दूर से मजे चक रही थी। नहीं, हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है ना हिकमत सर, ये हम तो जिमनी इलेक्शन नहीं, आपकी प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, कराची है। यही तो मैं कह रहा हूँ, कराची की मेयरशिप है। कराची पाकिस्तान खतरे में है, हम इलेक्शन आप कराची को देखिए। हम इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, अब मुर्गी की चोंच लड़ानी हो खाली, असेंबली में नहीं जाना है, इलेक्शन करवाने हैं, तो ऐसी सियासत से हम फिलहाल दूर हैं। इसलिए हम जाहिर है, और हमारी जो प्रायोरिटी है हम उसमें हिस्सा लेंगे। आपने हिस्सा तो लिया, लेकिन उसके बाद क्या किया? आप एक जलूस नहीं निकाल सकते इस शहर में। हम जो कुछ कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप नहीं, हमारा और आपका मुकाबला नहीं है, हम गैर जरूरी तौर पर उलझेंगे एक दूसरे से, कोई जरूरत और नहीं है अब्दुल रशीद नहीं करे। 1 मिनट दे दीजिए, हम अदालत में भी जंग लड़ रहे हैं। सलाउद्दीन साहब हमारे लिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट को दोबारा मूव किए हुए कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर, कि इनको हमने 2013 के कानून को तब्दील करवाने में मजबूर करना है। और मेरा पूरा मुसवदा और मेरी पार्टी का मुसवदा लोकल बिल का असेंबली में जमा हुआ है, और मैं हर हफ्ते खत लिखता हूँ। हर हफ्ते असेंबली जब भी होती है मैं ये कहता हूँ कि सेलेक्ट कमेटी का आपको पता है उसामा, बताओ कब हुआ था आखिरी इजलास? अगर आप कराची में तब्दीली के इंटरेस्टेड हो, तुम्हें नहीं याद होगा, मैं बताता हूँ। मई के महीने में हुआ था। अब्दुल रशीद ने कितने खत लिखे, जो आपका नुमाइंदा है, कि 15 मई के बाद जनवरी का महीना आ गया। नहीं, हमें उससे नहीं हो रहा। ये कराची दुश्मन जमाते इस बात से इख्तिलाफ थोड़ी कर रहा हूँ, पार्टी वो बिल को नहीं कर रही, और आप उनके साथ ताउन कर रहे हैं। किसके साथ? और फिर आप नहीं, आप रिकॉर्ड गलत नहीं कर रहे हैं। हम ताउन किसी के, हम अपना, क्या हमें हक नहीं है कि हम एहतिजाज करें? क्या हम सियासी जमात नहीं है? देखिए फिरदौस भाई देखिए इतनी, आप जब पाकिए दामन, नहीं हुआ है उसका, मई 2022, तो आप असेंबली में है ना पार्टी खामोश है। आपने इलेक्शन लड़ा है, आपने इलेक्शन जीता है, आप असेंबली में गिरोह पे बैठता है। मैं तो आवाज उठा रहा हूँ। सर, आवाज उठाने से मसला थोड़ी है। आप लोग खामोश हैं। सिर्फ आवाज उठाने से उनके कान पे जूं रेंग रही है। आपको मेयर बनना देखता है, आपको शहर की तब्दीली नहीं चाहिए। सर, उनका देखिए, फिरदौस भाई का गिला ये है कि अब्दुल रशीद साहब ने खत क्यों नहीं लिखे। ये आप लोग, फिरदौस भाई, कराची के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं। फिरदौस भाई, कराची के मसाइल से हल नहीं होंगे। अब कराची के मसाइल हल करने के लिए आपको वफाक का सहारा भी चाहिए, आपको सूबे का सहारा भी चाहिए। और जब तक आप इन चोरों से छुटकारा नहीं हासिल करोगे, आप जब तक सूबाई हुकूमत नहीं छीनोगे, जब तक आप वफाक में जो हुकूमत नहीं होगी, कराची के जितनी रेवेन्यू है उससे आप कराची की सफाई कर लो तो बड़ी बात है। फिरदौस भाई, इतनी अच्छी बातें करने से अगर इतना माली तौर पे कमजोर कर दिया है केएमसी को, कि केएमसी बेख्तियार हुआ है। और ये फिरदौस भाई, मुझे बता दीजिए, जो 12 तारीख का आपने कहा है, देखिए फिरदौस भाई की स्टैंड सुन लेते हैं पहले। फिरदौस भाई ने इतनी अच्छी बातें की कि हमारा दिल खुश हो गया। अच्छा, 2018 के इलेक्शन से पहले भी इन्होंने इतनी अच्छी बातें की थी कि हमारा दिल और खुश हो गया था। तो हम ये समझे कि फिरदौस भाई जब इख्तिदार में आएंगे और जो विफाक की सपोर्ट की जरूरत है, विफाक की हुकूमत इनके हाथ में आएगी, तो हमारे तो दलित दर्द दूर हो जाएंगे। हमने तो सुहाने ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे फिरदौस भाई, हम तो उस तरफ जाने ही नहीं चाह रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि कराची के इंतखाबात फिलहाल होने चाहिए, कराची को मुंतखब नुमाइंदे मिलने चाहिए, कराची पे मुंतखब मेयर आना चाहिए। उसके बाद फिर जो अगले मराहिल हैं, अगली जिद्दोजहद है, उसके ऊपर हम काम करें और हम उसके ऊपर जिद्दोजहद करें। एक मिनट फिरदौस भाई, कितना बोलेंगे आप? कुछ हमारी भी सुन लें फिरदौस भाई, कुछ हमारी भी सुन लें। पूरा मैनिफेस्टो दे दिया, कुछ हमारी भी सुन लें। आप किस कदर बोलेंगे? बल्दियाती कानून में क्या तब्दीली लाएंगे? फिरदौस भाई, हमारी भी तो सुन लें कुछ। अभी तो मेरी बात जारी है ना, अभी मेरी बात तो जारी है, कुछ हमारी भी तो सुन लें। इतनी देर से आपकी सुन रहा हूं, तो मैं ये नहीं कह रहा हम तो आपसे उलझ रहे। हमारी हिकमत अमली में तो ये है ही नहीं कि हम पीटीआई से उलझे, वरना तो हम जो कुछ 3.5 साल में कराची ने पीटीआई की हुकूमत से सहा है,
ہم تو اس کو ایجنڈا بناتے ہیں نا, ہم تو ابھی اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ مردم شماری میں کیا ہوا اور کس نے کیا کیا, ہم تو کوٹا سسٹم کی بات بھی نہیں کر رہے. ہم تو ان سارے پیکیجز نہیں. فردوس بھائی باری باری بات کریں گے نا. فردوس بھائی اگر آپ دیکھیں ہم باری باری بات کر ہم باری باری بات نہیں. فردوس بھائی ہم باری باری بات کریں گے بھائی. ہم اگر دونوں نہیں فردوس بھائی ایک بات طے کر لیں, ایک بات طے کر لیں کہ اگر دونوں کو ساتھ بولنا ہے. نہیں دیکھیں اگر فردوس بھائی نہیں فردوس بھائی یہ طریقہ نہیں ہے نا. اگر دونوں کو ساتھ بولنا ہے تو طے کر لیں, پھر دونوں ساتھ بولتے ہیں. لیکن ہم باری باری بات کریں گے نا. آپ اوور کہیں گے اس کے بعد بولوں گا. ہاں آپ جب اوور کہیں گے تب بولوں گا. چلے بڑی نوازش آپ کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں چلے میں یہ کہتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو فی الحال ہم چھوڑتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال جو کچھ اناؤنس ہے, دیکھیں ایک بات میں آپ کو ریکارڈ پہ لے آؤں. آپ نے اتنی ساری باتیں الیکشن کے حوالے سے کی. آپ کا جو وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوا تھا, اس وکیل نے الیکشن کمیشن میں یہ کہا ہے کہ ہماری پارٹی سمجھتی ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جیسا بھی یہ لولا لنگڑا ہونا چاہیے. تو یہ تضاد جو آپ کی پارٹی کے اندر ہے یہ سامنے آتا ہے پولیٹیکلی. تو ہم جج نہیں کر پاتے کہ آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے. وہ ایک چلیں یہ بھی آپ اس کو خود کلیئر کر دیں گے. ہم اس وقت جواب دے دوں. نہیں آپ دیجئے گا, میں بات تو پوری کر لوں نا. میری بات بس 2 منٹ. نہیں ایک سوال نا یار, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ 10 سوال پوچھیں اور مجھے پھر ایک جواب. فردوس بھائی آپ کی اتنی دیر سے پوری تقریر سن رہا ہوں میں. آپ ایک کا جواب لے لو. جی اچھا جی فردوس بھائی چلیں دے جی شارٹ کا آنسر دوں گا. آدھے منٹ سے زیادہ کا آنسر. چلیں اٹ از ویری کلیئر کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ناقص ہے. اس کے تحت الیکشن سے پہلے قانون درست ہونا چاہیے, یہ ہم نے اسٹرینس لیا. لیکن کسی صورت بھی الیکشن پوسٹپون نہیں ہونا چاہیے. تو آپ دونوں باتیں کر رہے بہتر ہیں. کیا چیز ہے؟ بہتر چیز یہ کہ پہلے قانون تبدیل ہو اور پھر الیکشن ہو. سر نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. اس قانون کی تبدیلی کو الیکشن کو پوسٹپون کرنے کا بہانہ نہیں بننے دیں گے. ہم وی آر دیٹ کلیئر. نہیں بس یہی بات ہے نا, بقیہ کون نہیں کہتا. ہم تحریک تو ہم چلا رہے ہیں, ہم نے جتنے دھرنے دیے ہیں, ہم نے جتنی ریلیاں نکالی. اچھا مجھے بتائیے گا فردوس بھائی, اگر الیکشن دوبارہ ملتوی ہوتے ہیں, اگر کوئی ایسی سچویشن بن جاتی ہے, ویسے تو حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا, لگ ایسا رہا ہے کہ شاید الیکشن ہو جائیں 15 جنوری کو, اگر الیکشن ملتوی ہوتے ہیں تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے کیا لائحہ اختیار کرے گی بلدیاتی الیکشن اگر پھر ملتوی ہو جاتے ہیں؟ سیدھی بات ہے جی. میں عدالتوں سے اس وقت نہیں لڑوں گا, اس سے کہ اگر یہ عدالت کا سہارا لے کے آئیں گے تو عدالت کو بھی جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا. یہ ایک بنیادی جنگ ہوگی جو صرف کراچی کے لیے نہیں لڑی جا رہی, یہ پورے ملک پاکستان کے لیے لڑی جا رہی. اسلام آباد کا الیکشن پوسٹپون ہوا, کس کے سہارے پوسٹپون ہوا؟ عدالت کے میں جا کے. پنجاب کی ڈیسولوشن آف اسمبلی روک دی گئی, کس پہ روکی گئی؟ عدالت میں لے جا کے روکی گئی. کراچی کا انتخاب اگر نہیں ہوگا, جو میرا شک ہے, وہ کس کے فیصلے پہ ہوگا؟ پھر عدالت کے ہوگا. پھر ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جنگ لڑیں گے اس پورے نظام کے خلاف. اچھا سر, لیکن یہ جو الزام ہے سر ڈی لمیٹیشن یا جو خاص طور پہ فردوس بھائی, اور یہ تمام بڑی چھوٹی جنگ لڑ رہے ہیں. فردوس بھائی دو چیزیں جو مختلف جو جنگ لڑ رہی ہے, جماعت اسلامی جو جنگ لڑ رہی ہے, فردوس بھائی ہماری جنگ کے مقابلے میں تو 1% ہے, hardly 1%. سر دو چیزیں کراچی والے جس بات کا گلہ کرتے ہیں, یا آپ کی سر آپ کی مخالف جماعت کسی سے لڑ رہا ہوں اس جنگ کے بارے میں, اس جنگ کے بارے میں, وہ اصلی جنگ ہے. سر بالکل میں مان رہا ہوں. فردوس بھائی میرا سوال سن لیں سر. دو چیزوں کا آپ کی جو مخالف سیاسی جماعتیں یا جماعت اسلامی ہو یا باقی جماعتیں, وہ یہ کہتی ہیں جی دو چیزیں جس سے کراچی کو نقصان پہنچا, ایک مردم شماری, غلط مردم شماری کو انڈورس کرنا آپ کی کابینہ نے کیا پاکستان تحریک انصاف کی, دوسرے کوٹا سسٹم کا نفاذ. یہ دونوں چیزیں کراچی کا مینڈیٹ لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کی, جو کراچی کے حق پہ یہ بقول جماعت اسلامی کی شب خون مارا گیا. کیا کہیں گے سر, اس کو کلیریفائی کر دیں. جواب دوں جی, اجازت ہے؟ جی سر. پہلی چیز سر کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں. آج میں 1000 نوٹ کی گٹھری جو ہے وہ میز پہ پھیلا دیتا ہوں.
اور آپ کہتے ہیں کہ اس میں نوٹ جو ہیں وہ 215 ہیں اور میں کہوں 150 ہیں، تو اس کا حل کیا ہے؟ گنتی کر لو۔ بالکل پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ یہی کہا 217 میں ہم حکومت میں تھے؟ نہیں۔ کون کون حکومت میں تھا؟ کس نے؟ اور یہ کیا پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ کیا جماعت اسلامی جب اقتدار کا حصہ تھی اس وقت سینسس صحیح کروایا تھا انہی نے؟ چاہے وہ ضیاء الحق کے زمانے میں ہو، چاہے اس کے بعد میں ہو، تو ہم کون سے اس میں تھے انہی نے حکومت میں بھائی؟ ہر سینسس پاکستان کا سر ریکارڈ صحیح رکھیں سر، ہم حکومت میں نہیں تھے، قومی اتحاد حکومت میں گیا تھا، ہم نہیں گئے تھے، قومی اتحاد گیا تھا اور الیکشن کروانے کے لیے گیا تھا 2 مہینے کے لیے۔ آپ اصول توڑ رہے ہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دے، آپ کو موقع ملے گا۔ سینسس کا ہم نے دوبارہ سینسس کروایا، اس کے لیے پیسے مختص کیے اور اس کا نتیجہ جس کی بنیاد ہم نے ڈال دی ہے وہ اب مارچ کے مہینے میں انشاءاللہ آئے گا اور اس میں انتخابات ہونے چاہیے۔ ایک تو سینسس کا جواب۔ کوٹا سسٹم واز اے بگ بلنڈر، جو میں یہ اعتراض پارٹی سے ابھی اپنی ہے، میں ڈائریکٹلی کہنے کو تیار ہوں، ماضی میں بھی کہتا رہا ہوں۔ وہ ایک کیبنٹ کی سمری وائز سرکولیشن فار اپوائنٹمنٹ جو لوگوں کی رکی ہوئی تھی، اس کے اندر انہیں کہا یہ رکا ہوا اس لیے کہ اس کے بارے میں نہیں ہوا، and nobody realized کہ اس کا اثر یا مطلب یہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کمیٹڈ ہے، کے نظام پہ کمیٹڈ ہے اور میرٹ چاہتی ہے اور کسی قسم کے کوٹے پہ یقین نہیں رکھتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کوٹا ہے تو وہ ڈسیبلڈ پرسنز کا کوٹا ہے، اگر کوئی کوٹا ہو تو وہ صوبائی کوٹا ہو سکتا ہے۔ یہ اربن اینڈ رورل کوٹا جو ہے بالکل ناجائز چیز ہے، اور وہاں کیوں نہیں احساس ہوا تھا؟ اسے کہ بیوروکریسی پنجاب کی، بیوروکریسی میں جو ہے مہاجر ریپریزنٹیشن بہت تھوڑی رہ گئی ہے، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کراچی کا کوئی آدمی اب بیوروکریسی میں ملتا نہیں ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا، پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے اس پورے شہر کو نمائندگی سے محروم کر دیا، اس لیے یہ سوال اس بات پہ کسی کو احساس نہیں ہوا، اور جب یہ فیصلہ آیا اس پہ ہم نے احتجاج کیا تو ہمیں یہ یقین دلایا۔ سر آپ کے پاس، اچھا فردوس بھائی مجھے ایک بات بس لاسٹ کوئسچن آپ سے کرنا چاہوں گا سر، آپ فردوس بھائی آپ سے لاسٹ کوئسچن کرنا چاہوں گا، آپ کنسٹرکشن کی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مجھے بتائیے گا سر 4 سال آپ کے پاس تھے، کیا K4 کا منصوبہ آپ لوگوں نے بالکل ٹینیور کے آخر میں رکھا ہوا تھا کہ K4 کا منصوبہ شروع کرا کے ووٹ لینے جائیں گے کراچی میں دوبارہ کہ جی ہم نے K4 کا منصوبہ شروع کر دیا؟ اس کا بھی جواب لے لیجئے جی۔ K4 کا منصوبہ 2018 میں بند کیا سندھ گورنمنٹ نے۔ جی۔ سندھ گورنمنٹ 18ویں ترمیم کی وجہ سے ہمیں گھسنے نہیں دے رہی تھی۔ 2020 کی بارش ہوئی، بارش میں ہم نے این ڈی ایم اے کو موو کیا، این ڈی ایم اے کو موو کر کے ہم کراچی میں ڈائریکٹ داخل دیں گے۔ اس کے اوپر ایک پیکٹ ہوا جسے کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج بنا، اس کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج میں ہم نے 5 پروجیکٹ اپنے ذمہ لیے، ان پروجیکٹ میں K4 کا منصوبہ تھا، گرین لائن کی تکمیلی تھی، اس کے اندر جو تھا کراچی سرکولر ریلوے تھا، اس کے اندر 4 نالوں کی صفائی تھی، اس کے اندر جو M1 کی لائن ہے تھابے جی تک وہ تھی، ہم نے چاروں پہ کام شروع کیا اپنے زمانے میں، اور ان کی تکمیل کی تاریخیں بھی تھی۔ گرین لائن کا منصوبہ آن ہو گیا، کراچی سرکولر ریلوے پہ کام شروع ہو گیا، K4 کا منصوبہ ری ڈیزائن بھی ہوا، ایوارڈ بھی ہوا، اس کی نئی تاریخ تکمیل کی ستمبر 2023 بھی آئی، اور ML1 کے اوپر بھی کام شروع ہوا، اور نالوں کی صفائی وہ تو آپ کو سب کو نظر آ رہی ہے، ان 4 نالوں کی صفائی، اگر وہ 4 کی صفائی نہیں ہوتی یہ شہر کراچی پھر اس سال ڈوبتا، اس لیے بقول بلاول کے زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، اب کہ زیادہ بارش تو ہوئی لیکن شہر میں زیادہ پانی نہیں آیا، اس لیے کہ نالے صاف ہو چکے تھے، بڑے نالے صاف ہو چکے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ میں ایک شعر سنا دوں؟ جی آپ نے پروگرام میں فردوس بھائی ایک شعر یاد آ رہا ہے، اگر آپ کو کہیں تو سنا دوں؟ جی۔ آپ کی سر تقریر، آپ یہ پروگرام ختم بھی ہو جائے تو فون نمبر آپ کے پاس موجود ہے، سنا دیجیے۔ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا،
جو خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ٹھیک ہے, اب ہم یہاں پہ ناظرین ایک وقفہ لینا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ فردوس نقوی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے. جو اب تک اعلان کیا گیا ہے, الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے, اس حوالے سے 15 جنوری کو انتخابات ہونے جا رہے ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. یعنی اسکولوں میں اساتذہ کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. سندھ حکومت سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جو الیکشن ڈیوٹی پر مامور ہیں, ان کی ٹریننگ کا بھی آغاز ہو گیا ہے. اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ انتخابات 15 جنوری کو ان کا انعقاد ہو جائے گا. لیکن دوسری جانب ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, جس کی جانب سے کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں نظر آ رہی ہے. اور دوسری جانب جو ان کا اتحاد ہے اس کا بھی اب تک باضابطہ اعلان نہیں ہو پایا. اس حوالے سے گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کافی کوششوں کے بعد اس بات کو یقینی بنایا کہ ایک تو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے احتجاج میں سب کو شریک کیا جائے, دوسری جانب جو ایک اتحاد بننے جا رہا ہے اس کو یقینی بنایا جائے کہ یہ جو اردو سپیکنگ ووٹ بینک ہے یا متحدہ سے نکلے ہوئے جو دھڑے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن نہ لڑیں. آیا اس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو ٹف ٹائم دینا ہے, اس لیے کہ جب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مختلف دھڑوں میں آپس میں ایک دوسرے کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو پھر اس سے تیسری پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے مختلف دھڑوں کے ووٹس ملا لیے جاتے تو شاید سیٹ نہ جاتی دوسری جگہ, لیکن چونکہ ان کے آپس کے ڈیوائیڈ, ان کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے لوگ, اور دوسری جانب ایم کیو ایم لندن کی جانب سے الیکشن کے بائیکاٹ کا بھی دوبارہ سے اعلان کر دیا گیا ہے. اور اس حوالے سے بانی لندن کا یہ کہنا ہے کہ جب تک انہیں تقریر کی اجازت نہیں ملتی اس وقت تک الیکشن کا پوری طرح بائیکاٹ کیا جائے گا. اسامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب, کیا کہتے ہیں سر, آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں یہ جو متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو متحد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ ایک مطلب کراچی کے حوالے سے ایک پارٹی کو مضبوط کیا جا رہا ہے یا مختلف پارٹیوں کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ بڑی شرمناک بات ہے کہ کوئی اس کو متحد کر رہا ہو اور وہ نظر بھی نہ آ رہا ہو, اور یہ بات بچہ جانتا ہو کہ کوئی اور ہے جو ان کو متحد کر رہا ہے. کسی نے پہلے الگ الگ کر دیا تھا شاید, پھر ان کو متحد کر دیا, اس سے پہلے بنایا تھا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اتنی کہانیاں جو ہیں. تو میں تو آپ ایمانداری کی بات یہ ہے, ہم نے ساری زندگی زمانہ طالب علمی سے لے کر آج تک ایک سیاسی عمل میں رہے ہیں. ہم نے پرامن سیاسی نظریاتی جدوجہد کی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنا ایم کیو ایم کو دیکھا ہے, ایم کیو ایم جینوئنلی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. اچھا, یہ ایک ہڈن وہیکل ہے کچھ اور فورسز کا جو ان کا ایسٹ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے وہ سیاسی عمل دخل جو ہے وہ اپنا جاری رکھ سکتے ہیں. اور ورنہ یہ سیاسی کارکن تو اس طرح نہیں ہوتے. یہ آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں تو کھل کے بات نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں ان سے کسی موضوع پہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, اس طرح نہیں, اس طرح نہیں. تو میں اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ کی رائیولری بہت زیادہ رہی ہے. کراچی میں آپ کا ہولڈ ہوا کرتا تھا, چاہے اسلامی جمعیت طلبہ اور اے پی ایم ایس او کے آپس کے تصادم کی بات کی جائے یا مطلب سر یہ تو یونیورسٹی سے چل رہا ہے نا. وہ تو سیاسی جماعتوں میں اختلاف ہو سکتا ہے نا, وہ تو این ایس ایف سے بھی ہوتا ہے. پر آج شرجیل ویمن صاحب نے الزام لگایا جماعت اسلامی کے کہ دراصل یونیورسٹیز میں, جامعات میں اور کالجوں میں کلاشنکوف کلچر لانے والی جماعت اسلامی. شرجیل محمد صاحب سے کہیے کہ ان کا نام ہی کافی ہے. اگر وہ کوئی بات کر رہے ہوں تو اس کے اوپر شہری زیر لب مسکرا رہے ہوتے ہیں. ان کی جو جس قسم کی شہرت ہے, لیکن اگر وہ اس تاریخ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ جو طلبہ کی سیاسی تاریخ ہے اس کا مطالعہ کر لیں. کراچی میں دہشت گردی کا آغاز کس نے کیا؟ کراچی میں الذوالفقار نام کی لوگوں نے کراچی یونیورسٹی میں فائرنگ کس نے کی تھی الذوالفقار کے نام سے. تو اس لیے وہ ساری باتیں چھوڑ دیں, اور جو یہاں پہ پٹریاں اکھاڑی گئیں, جو یہاں پہ سندھ یونیورسٹی کے اندر کیا جاتا تھا, جو یہاں اندرون سندھ اور جگہوں پہ کیا طلبہ سیاست کے پلیٹ فارم سے, تو یہ چھوڑ دیں اس کو. وہ ہمیں سب معلوم ہے اور سب کو پتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اسلامی جمعیت طلبہ ہمیشہ الیکشن نہیں جیتتی. اسلامی جمعیت طلبہ تو سب سے پاپولر پارٹی رہی ہے نا اسٹوڈنٹس کی. اس نے کراچی یونیورسٹی کے تسلسل کے ساتھ 1-2 نہیں 10 الیکشن جیتے ہیں. بانی لندن بھی شاید پہلے حصہ رہے ہیں آپ کو, بانی لندن بھی پہلے شاید حصہ رہے ہیں, اس کے بعد پھر انہوں نے پی ایم ایس او نہیں, وہ حصہ نہیں رہے. وہ داخلے کے لیے بیج لگاتے تھے کہ جمعیت کے ذریعے اپنا داخلہ کروا لیں گے. اس طرح کی کوئی بات میں نے سنی ہے, واللہ عالم. میں یہ بھی اس کے بارے میں سننے میں تو یہ ہے کہ ابتدا میں وہ
اسلامی نہیں جمعیت وہ طلبہ کا وہ حصہ رہے اور وجہ اس ہم کے نے جو بعد سنا ہے وہ پھر یہی ہے کہ وہ داخلہ چاہتے تھے، جمعیت کا بیج لگاتے تھے، داخلہ نہیں ہو سکا وغیرہ آپ لوگ وغیرہ. داخلہ چھوڑیں، کرانے کی یہ طاقت ایشو- رکھتے تھے، اس یہ کا ایشو مطلب ہے نہیں نا ہے. سر؟ آپ لوگ نہیں داخلہ کرانے کی قدرت رکھتے تھے، اس نہیں، وجہ سے آپ جو لوگ آئے تھے. یونین ہوتی ہے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اچھا سر، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ابھی اس وقت ہمیں فون لائن پہ جوائن کیا ہے آصف خان صاحب نے، جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے. ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے پروگرام میں. السلام علیکم آصف خان صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی جی، وعلیکم السلام، بہت جی شکریہ. آصف خان صاحب، کیا سمجھتے ہیں سر، اب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد حکومت سندھ اپنی پوری کوششیں کرے گی 15 جنوری کے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں؟ جی جی، انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت سندھ بالکل تیار ہے بلدیاتی الیکشن کے لیے. اس سے پہلے بھی ہم تیار تھے اور اب بھی ہم تیار ہے، جس کے لیے ہم نے کل کراچی میں کراچی سب کے لیے سلوگن کے ساتھ ایک ریلی نکالی اور اس میں ہم نے اچھا سر، مجھے بتائیے کہ آصف خان صاحب کہ یہ دو مختلف باتیں نظر آتی ہیں. ایک طرف جہاں آپ کا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے اتحاد ہے، وہاں آپ دلاسا بھی دیتے ہیں کہ کسی بھی صورت چاہے خط لکھنا پڑے یا سندھ حکومت کو جو ہے نا وہ مطلب یہ تمام سچویشن ایسی بتائی جائے گی سندھ حکومت کی جانب سے کہ الیکشن جو ہے ملتوی کرا دی جائیں گی. دوسری جانب آپ الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور آپ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں. یہ دو مختلف باتیں کیوں ہیں؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان آپ کی اتحادی جماعت ہے، سندھ میں بھی یعنی خاص طور پہ وفاق میں ہے، سندھ میں آپ کے ساتھ اس لیے پارٹی کے ساتھ موجود ہے، سندھ حکومت کا حصہ نہ بھی ہوں لیکن آپ کی اتحادی جماعت ضرور ہے. تو سر کیا مطلب یہ کیا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو ایسے ہی جو ہے دلاسے دیے جا رہے ہیں الیکشن کو پوسٹ پون کرانے کے؟ دیکھیے زمینی حقائق جو ہے نا، جب سیلاب آیا تھا اور 57 دن 55 دن کی بارشیں ہوئی کراچی میں، حیدرآباد میں، اور سیلاب آیا تھا، تو اس وقت الیکشن بالکل ممکن نہیں تھے. اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ نے جو ہے نا کچھ درخواست کی تھی کہ حلقہ بندیوں میں کوئی اس طرح کی یونین کونسلز بنی ہے کہ کہیں پہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے، کہیں پہ کم ہے. تو ان کی جو بات تھی تو الیکشن کمیشن گئے، وہ کورٹ گئے اور الیکشن کمیشن کو انہوں نے بات رکھی. پھر چیف سیکرٹری سندھ انوالو ہوئے، انہوں نے سارے باتیں کی ہے. تو ہم تو قانون کے مطابق، قانون اور کورٹ جو ہمیں کہہ رہا ہے، سندھ حکومت اس پہ عمل کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم الیکشن کے لیے سر کورٹ کی بالکل سر آنکھوں پہ کورٹ کے احکامات، لیکن سندھ حکومت کی اپنی منشا کیا ہے؟ اگر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے پریشرائز کیا جاتا ہے، وفاقی حکومت سے الگ ہونے کی بات کی جاتی ہے، اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کے سامنے بھی رکھے گئے اور انہوں نے کچھ وقت مانگا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی راہ نکال لی جائے گی بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے. بلاول ہاؤس میں باقاعدہ اجلاس ہوا، میٹنگ ہوئی، تمام جو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ، وزراء، سندھ حکومت کے نمائندے، سب شریک ہوئے اس میں. چیئرمین پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری نے ایک ہفتہ پہلے ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں پوری کراچی سے نامزد امیدواران جو ہے بلدیاتی، چاہے وہ کونسلر ہو یا چیئرمین، وائس چیئرمین، وہ سب آئے تھے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی یونین کونسل میں جائیں اور 15 تاریخ کو الیکشن میں کامیاب ہو اور انشاءاللہ 16 تاریخ کو جیالہ جو میئر کراچی ہو. تو میرے خیال سے اس سے واضح الفاظ میں میڈیا پہ بھی یہ باتیں آ چکی ہے اور چیئرمین صاحب سر بالکل یہ بالکل ایک اجلاس تھا، لیکن ایک میٹنگ جو ہے وہ کو چیئرمین سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی صدارت میں بھی ہوئی، جس میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، گورنر سندھ، تمام لوگ شریک ہوئے. آپ کی بات بالکل درست ہے، وہ میٹنگ ہوئی تھی، لیکن قانون بھی ہے اس ملک میں. ہم الیکشن کمیشن کو بھی دیکھ رہے ہیں، ملک کی عدلیہ کو بھی دیکھ رہے ہیں اور قانون سے تو بالا تر نہ ہم ہے نہ اور کوئی ہے. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اگر متحدہ قومی موومنٹ وزارتوں سے استعفیٰ دیتی ہے اور حکومت سے الگ ہو جاتی ہے، آپ نہیں سمجھتے اس صورت میں پی ڈی ایم کی حکومت قائم نہیں رہے گی؟ آپ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ ہیں. بالکل آپ کی بات درست ہے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جب تھے، انہیں چھوڑ کے آئے یہاں پہ، تو عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہی. اب ہم کسی کی خوشنودی کے لیے قانون کے ساتھ تو کوئی کھلواڑ نہیں کر سکتے ہیں نا. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ ایک یونیورسٹی ہے، جمہوری پارٹی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جمہوری طرز عمل کو اپناتے ہوئے آگے کا سفر طے کیا جائے. سر کیا یہ بات بھی درست ہے کہ ڈی لمیٹیشن سے سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پہنچے گا؟ جو اس وقت کی موجودہ حلقہ بندیاں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بڑا فیور کرتی ہیں اور آپ آرام سے جو دعوے کرتے ہیں کہ 12 سے 15 ٹاؤنز آپ ایزیلی جیت سکتے ہیں ان حلقہ بندیوں کی بنیاد پہ، کیا یہ بات درست ہے؟ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے. مفتی نعیم صاحب جو ہے ہمارے، حافظ نعیم صاحب جی، وہ ہم سے زیادہ
ایکٹیو ہے الیکشن کے لیے، تو ان کے لیے شاید یہ ہلکا بندیاں کی گئی ہوگی کہ وہ شاید سمجھ رہے وہ جیت رہی ہے. ایسی یہ ضمنی باتیں ہیں، ان باتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، جان نہیں ہے. الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن کے لیے ہم پہلے بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. ہم نے کراچی میں ڈیلیور کیا، ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب جب تھے، حالیہ بارشیں بھی آپ کے سامنے، کراچی کی شہریوں نے بھی دیکھا ہے. ہم جو جماعت الیکشن لڑنا چاہے گی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آصف خان صاحب، پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، معاون خصوصی برائے وزیر اعلیٰ سندھ آصف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب پروگرام کا وقت چونکہ اختتام کے قریب ہے، فائنل میں آپ سے کامنٹس لینا چاہوں گا. اسامہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی جماعت اسلامی کو بھی اس ڈیلیمیٹیشن سے فائدہ ہوگا، کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، ان کو چھوڑیں، وہ تو میں تو صرف اس وقت ووٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، اس شہر کے لیے جماعت اسلامی دی بیسٹ پارٹی ہے. حافظ نعیم الرحمان دی بیسٹ نام ہے میئر کے لیے. آپ ہر سیاسی، لسانی، مسلکی وابستگی سے بالا تر ہو کے ترازو کے اوپر مہر لگائیں، جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں، انشاءاللہ جماعت اسلامی. اچھا سر، جماعت اسلامی وفاق میں یعنی جب نیشنل پالیٹکس کرتی ہے اس وقت کچھ اور بات کرتی ہے، کراچی میں لسانیت کی بھی بات کر لیتی ہے کہ جی کراچی والوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. کراچی یک لسانی شہر نہیں ہے، کراچی تو منی پاکستان ہے. تو اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ رہنے والی جتنی سیاسی، لسانی، مسلکی، مذہبی، ہم تو سب کی بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہمارے جلسے میں تو عیسائی، کرسچن، ہندو، سکھ سب لوگ آتے ہیں، تمام مسالک کے لوگ ہوتے ہیں، تمام لسانی اکائیوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو کراچی تو ایک منی پاکستان ہے، اور اس کراچی شہر کی صحیح معنوں میں جینوئنلی جماعت اسلامی ہی قیادت کر سکتی ہے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک باقاعدہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے عوام دوست ترقیاتی پروگرام کا منشور شائع کیا گیا ہے، جس میں تمام ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو چل رہے ہیں اور جو مکمل ہو چکے ہیں ان کے حوالے سے ایک کیمپین کی جا رہی ہے کہ کراچی میں جو ترقیاتی کام ہونے والے سے، آپ سمجھتے ہیں اس سے کوئی ووٹ بینک یا ووٹ حاصل کر سکے؟ پیپلز پارٹی اتنے اچھے اعلانات کرنے کے بعد جو بھی فنڈز ہیں، ہزاروں روپے کے ترقیاتی فنڈز، ہزاروں ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ کسی سندھ کے کسی شہر میں نظر نہیں آتے. اعلان ہوتے ہیں سب پیپلز پارٹی کے. پیپلز پارٹی کا جو بنیادی پرسپشن ہے اور جو اپنے کریکٹر سے، اپنے طرز عمل سے وہ اس کا ثبوت فراہم کرتے ہیں ہر تھوڑے دنوں کے بعد کہ پیپلز پارٹی کراچی دشمن پارٹی ہے، اور پیپلز پارٹی صرف لوٹ گھسوٹ کرنے والی، کرپشن کرنے والی ایک پارٹی ہے. اور 62 کا ریٹ چل رہا ہے. لاسٹ کوسچن مجھے بتا دیجیے گا کیا 62 کا سر مجھے بتائیے گا کہ 38 جماعت اسلامی ابھی سوشل میڈیا کا بہت زیادہ سہارا لے گی؟ ہمارے پاس اتنے اربوں روپے تو نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے جو ہے مین اسٹریم چینلز کو خرید سکیں. ہم تو جو پبلک کے ذرائع ہیں اسی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، عوام کے ساتھ چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ اسامہ صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رئی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا الیکشنز جو ہیں ان کا انعقاد کس طریقے سے کیا ہے تو صاف و شفاف بلدیاتی الیکشن کو کراچی میں کس طرح ممکن بنایا جاتا ہے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.